बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अपना किया हुआ वादा एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, उस रब्बे करीम को गवाह करके कि जो हमारी रगे दिल से करीब बैठा है। अभी हम सोचना शुरू करते हैं तो उस ज़ात को पता होता है कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। उसी को गवाह करके कहता हूँ कि अंदर से, जेल से, अडियाला से खबर मिली है मुझे, जिसकी वजह से मैं कोई दिल शिकस्ता नहीं हूँ। एक गम्मो गुस्सा मेरे अंदर मौजूद है। इमरान खान, जिसने अपनी जिंदगी इस कौम के नाम कर दी, इस मुल्क के नाम कर दी, उम्मीदें वाबस्ता की अपनी कौम से। उसे ज़ोम था कि मैंने शऊर दे दिया है, उसे ज़ोम था कि मैंने बातिल कुफ्तों के खिलाफ लड़ने वाली फौज तैयार कर ली है। उसकी नजर थी, अब कहने दीजिए, 11 करोड़ के करीब नौजवान। और उसने बजा तौर पर कहा था कि मैंने 24 साल तक तैयारी की है, मैंने एक नई नस्ल तैयार की है। यानी आज जो लोग 24 वर्ष के हैं, जब वो पैदा हुए थे तो इमरान खान ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। इमरान खान अपना फर्ज अदा करके जेल में पहुंच गया। जेल में जो जो कुछ उसके साथ हुआ है, आप यकीन जानिए नाज़रीन कराम, के अगर किसी और के साथ हुआ होता तो शायद वो टूट जाता, वो झुक जाता, आजिज़ आ जाता। लेकिन किस अजीम माँ ने उसे जना है, सलाम है उसे कि वो डटा हुआ है। आज की खबर सुन लीजिए। इमरान खान के साथ इंतहाई कमीनगी का सलूक किया जा रहा है। उसे जिच करने के लिए वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अगर पत्थर पे भी वो गुजरे तो वो भी फट जाए। लेकिन जो मैं तसव्वुर करता चला रहा हूँ उसके बातिन के मुतल्लिक, कि वो अपने जिस्म से जुदा हो चुका है, वो ज़हन की दुनिया में रहता है, वो रूह की दुनिया में रहता है। नहीं तो इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो सकती। उसकी बिजली बंद कर दी जाती है, 8 बाई 10 का सेल है, आसपास गटरों के अंदर जानबूझकर एक पॉलिसी के तहत ये बोरियां और फटे हुए कंबल वो घुसेड़ दिए जाते हैं, ताकि सारे का सारा गंद और सारे की सारी गलाजत उसकी चक्की के आसपास फैल के उसकी चक्की के अंदर तक जाए। नाज़रीन कराम, मैंने जेल में तवील अरसा गुजारा है, बार बार मुझे कहना पड़ता है, और मुझे कहने दीजिए कि अजियत इस अंदाज में वो देते हैं कि एक मैं आपको वाकया बयान कर देता हूँ। बेड़ी मुझे पहले लगी हुई थी, अब चूंकि मेरी अदा पसंद नहीं थी उन्हें, मेरे उल्टे हाथों को बगैर जंजीर के हथकड़ियां लगाकर एक ऐसे कमरे में ला डाला गया जहां कैदियों के मतरूक शुदा पुराने फट गए कंबल बतौर रद्दी के रखे जाते हैं। मुझे जाकर उस सेल में फेंक दिया गया। ना मेरे कोई दाएं तरफ था, ना बाएं तरफ था, अंदर खटमल थे सुर्ख रंग के। और मुझे कहने दीजिए कि उस वक्त मैं अपने जिस्म से जुदा हो गया था। मैं एक कोने में खड़ा अपने जिस्म को देख रहा था और मेरी रूह फख्र कर रही थी उस जिस्म पर जिस पर ये अज़ियतें गुजर रही हैं। मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं लुत्फ ले रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जिस्म वो पड़ा है और मैं वहां खड़ा देख रहा हूं, और आसमानों की तरफ देखकर मैं फखरी अंदाज में कह रहा था कि मैं सच पर खड़ा हूं, ये गुजर रही है। कभी यस्सु मसीह मेरे सामने आते, कभी ताइफ के बाजार मेरी नजरों में घूमते थे, कभी वो लोग जिन्होंने मुल्क, कौम और नजरिए की खातर अपनी जान दे दी। जान दे देना कोई बात नहीं, बहादुरी से जान देना असल मैटर करता है। तो तारीख बड़ी भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। इमरान खान, मैं समझता था मैं आपसे हम कलाम हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं, ना मुझे कोई परवाह है कि कोई इससे क्या तसव्वुर कायम करेगा और क्या सोचेगा। नाज़रीन कराम, पिछले 50 वर्षों में जो कुछ मुझ पर गुजरी है, उसे देखकर मैं समझता था कि शायद जो मुझ पर गुजरी है वो किसी पे और नहीं गुजरेगी, और जो मुझ पे गुजरी और जिस तरह मैं उसके अंदर कायम दायम रहा हूँ हर कदम पर, शायद कोई जोम था, एक जोम बातिल था। जब इमरान खान को देखा तो फिर समझ आई कि नहीं, पलियो पली होती है। उसके जिस्म को तो छोड़े, उसकी रूह को छोड़े, उन अजिश्तों को छोड़े जो नफ्सियाती वार और हरबे उस पर किए गए, कि उसी की बीवी का साबका खावंद अपने नौकर को लाकर अदालत में उसकी मौजूदगी में ये स्टेटमेंट दे के इसने देखा था जी, ये मेरे घर आया था और ये कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ रेहाम खान से किताब लिखवाई गई, निकाह की तारीख अदल बदल की गई, मौलवी को बुलवाकर कहा गया कि ये निकाह कहाँ 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 तक नहीं उसके मुहालफ पहुंचे, लेकिन वो कायम रहा। और कल की रात जो उस पे गुजरी है, और इत्तेवार का पूरा दिन और पूरी रात जिस तरह उसने काटी है, बस ये समझ लीजिए कि कोई लोहा हो तो अपनी जगह पे कायम रह सकता है।
کیونکہ اس کے پیر نہیں ہوتے، بھاگنے کی اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ کچھ گزر رہی ہے عمران خان پہ۔ اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا اس عمر میں دل کر رہا ہے کہ میں پاگلوں کی طرح شور مچاتا میدان میں کھڑا ہو جاؤں کہ آؤ جو کرنا ہے کر لو، مارو گولی، بند کر دو جیل میں، غائب کر دو مجھے، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات کے 2 بجے کا میانی صاحب کا قبرستان ہے اور انسان نہیں، یہاں قبریں پھر رہی ہیں۔ ایک شخص آپ کو ملا، خدا کی رحمت ہے، وہ انعام ہے۔ ایسے لیڈر، ایسے لوگ نہیں ملا کرتے جو ایماندار بھی ہوں، صاحب عزت بھی ہوں، انہیں کوئی لالچ بھی نہ ہو، روپے، پیسے، کاروبار، محل، مناعت، کوئی حرص اور طمع نہ ہو، ایک جنون ہو کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، قوم کو آسودہ حال کرنا ہے۔ آپ سارے بیٹھے ہوئے، بہت بڑا المیہ ہے عمران خان کا کہ 24 سال تک وہ آپ کو حریت کا سبق سکھاتا اور پڑھاتا رہا، آپ کا ذہن تیار کر کے وہ آپ کو اس مقام تک لے آیا کہ جہاں آپ اپنے ملک کی بربادی کرنے والی قوتوں کو للکار سکے۔ کیا ہو گیا 26 نومبر کو؟ ہوتا ہے جلیانوالہ باغ میں بھی ایسے ہوا تھا۔ کیا آزادی رک گئی تھی؟ انگریز قائم ہے؟ کہاں ہے اب انگریز؟ ہاں، پھر میں سوچتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے پتہ نہیں کیوں زمین خون مانگتی ہے۔ وہ خون دے دیا گیا ہے 26 نومبر کو۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ کا خون بہانے کی، میں آپ کو بتا دوں۔ مجھے گرفتار کر کے لے گئے تھے بڑے کرو فر سے، تو میں نے کہا ہاں پھینکو، مجھے رکھ دو جیل میں، میرے لیے اس معاشرے سے جیل بہتر ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کے بچے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچے باپ مر بھی جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتے ہیں، کینسر سے بھی مر جاتے ہیں، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے، یہ بھیج دو مجھے۔ پھر میں تیار ہوں۔ آج پھر میرا یہ خبر سن کے کہ اس کے ساتھ جو بیت رہی ہے، سارے خاموش ہیں۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کسی کے باپ کو کوئی باہر جوتے مار رہا ہو اور 7 بیٹے ہوں، اور کوئی کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھا کے کوئی تیلی دانت میں پھر رہا ہو۔ عجیب بے حسی کا عالم ہے یہ، عجیب بے حسی کا عالم ہے یہ۔ میں نے جب سے ولاگ شروع کیا ہے، میں تب سے کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان کو پبلک پریشر آزادی دلوائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، جب وکلا آ کر کہہ رہے تھے 4 کیسوں میں ضمانت ہوگی، 5ویں میں بس آیا کہ آیا، تیار ہو جا، اور ولاگرز چیخ رہے تھے آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کوئی نہیں آ رہا، بالکل نہیں آئے گا، نہ آنے دیں گے۔ جس کمینگی پر یہ اترے ہوئے ہیں عمران خان کے حوالے سے میں جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے۔ وہ ضیاء الحق کیوں پھانسی لگایا اس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو، اسے پتا تھا نہیں تو یہ مجھے پھانسی لگا دے گا۔ وہ تحفظ ذات اسے وہاں تک لے گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص کو ایک بے بنیاد مقدمے کے اندر پھانسی پر چڑھا دیا۔ اب پھانسی پہ نہیں چڑھا سکتے اسے، کیوں یہ 1979 نہیں ہے، یہ 2024 ہے، 2025 ہے، یہ 2025 ہے۔ لیکن یہ بھی تو کوئی انصاف نہیں کہ ٹھیک ہے جی بس اللہ قائد کو ٹھیک کرے گا، اللہ مرشد کو لائے گا۔ بھی اللہ مرشد کو لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین ترتیب دے رکھے ہیں، آپ کچھ کرو گے تو اللہ کی تائید، حمایت اس میں شامل ہوگی۔ یہ کہہ دینا کہ بس ٹھیک ہے جی قائد بہت اعلیٰ ہے، آ جائے گا، اللہ لائے گا اسے، ایسے نہیں ہوگا، نکلنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں یہ تو ہوگی وہ خبر جس سے میں مایوس نہیں ہوں، ہاں درد ضرور اٹھتا ہے، وہ درد اٹھا ہے میرے اندر۔ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے، چونکہ ابھی تک ان معاملات کی کوئی دوسری شہادت مجھے نہیں ملی، دوسری شہادت بھی میں لے لوں گا۔ یہاں تک جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اس کی میں مکمل ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ کو گواہ کر کے لیتا ہوں کہ بہت برے یہ 2 دن گزرے ہیں، چونکہ دشمن بہت کمینہ کمینی ہے۔ یہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، دیکھ رہے اور خوش ہو رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ شریف کی اولاد کا نام شریف تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسم با مسمہ، کچھ بالکل ہی تضاد ہوتے ہیں اپنے نام کا۔ یہ شریف خاندان نہیں ہے، اس کا متضاد کچھ تلاش کر لیں۔ اتنا چھوٹا پن، اتنا گھٹیا پن کہاں جائے گی؟ میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام، ایک اور چیز پہ گواری ہے، میں کہتا چلا رہا ہوں یہ جاتی عمرہ، یہ عبرت قدہ بنے گا۔ یہ جو سونے کی گلکاریاں کروا رکھی ہیں، یہ جو انہوں نے تمام موجودہ محل جو انہیں دیکھے ہیں یا سنے ہیں، ان سب سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں خاصے وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ میں تو کبھی نہیں گیا، جو گئے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے لوٹے ہوئے مال سے ایک ایک اینٹ لگائی ہے انہوں نے۔ یہ عبرت قدہ بنے گا، میں نے آپ سے کہا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، یہاں جنگلی بلے، نیولے اور گیدڑ آوازیں نکالتے راتوں کو آپ کو سنائی دیا کریں گے، جالے لگیں گے ان کے چھتوں پہ، دیمک کھا جائے گی ان کے فرنیچر کو، ایک خو اور ویرانی اور عبرت کا سما ہوگا۔ اب آئیے یہ تو ہوگا
جاتی عمرہ کے ان کے محلوں کا حال خود ان قریب ناظرین کرام ان کی دوڑیں لگنے والی ہیں۔ یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو میں آپ کو یا خود اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جسے موقع ملا ہوائی ذریعے سے وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، جو بری بحری جو راستہ کسی کو نظر آیا یہ بھاگیں گے اور واپس بھی لائے جائیں گے۔ اب ہے کیا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو ہو گیا، یہ خبر بھی ہوگی، ہے کیا؟ ناظرین کرام، جس طرح میں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان نے کہا تھا، تبصرہ کیا تھا، درست کیا تھا، قبر ایک ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے جانے چن لے، اور انتخاب کا حق کسے تھا؟ وہ تو جیل میں تھا، ضیاء الحق کو تھا، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ قبر ایک ہے اور امیدوار دو ہے، نہیں نہیں، یہ قطعی طور پہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ کبھی نہیں دہراتی، دائرے کے اندر نہیں گھومتی، تاریخ ایک ارتقائی سلسلہ ہے، یہ پیچھے سے آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ اب ہم جس عہد میں کھڑے ہیں وہاں یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر باہر ہو تو کوئی کمینگی کر سکتے ہیں، وہ جیل میں ہے تو خود ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے، ایک جان پہ بنی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے چھوڑے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، بس یہ یاد رکھیے ناظرین۔ میں نے آپ کو تالا بندی، تالا بھی دکھا دیا ہے، اور تالا بندی کیوں ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ صرف ادھر خوف ہے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ خواب میں میں نے بہت سی لاشیں لٹکتے کتے کی طرح ان کی زبانیں باہر میں نے دیکھی، رانا ثنا کی لاش میں نے دیکھی ہے، یطار ٹٹر کی دیکھی ہے، یہ شباز شریف کی دیکھی ہے، وہ خواجہ آصف کی دیکھی ہے، محسن نقوی کی دیکھی ہے، اور کچھ نام نہیں لیتا ہوں، سمجھ آپ گئے ہوں گے۔ اب سوال صرف یہ ہے، یا تو یہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، اسی حالت میں بھاگ جائیں، لیکن نہیں، اقتدار اور طاقت کا نشہ وہ بھاگنے بھی نہیں دیتا۔ اور پھر جب خدا نے کسی کو کسی انجام بد تک پہنچانا ہو تو میں کہتا چلا رہا ہوں اس کی عقل کا مٹھ مارتا ہے، ان کی عقل کا مٹھ مر چکا ہے۔ اب دیکھیے آج ولاگ ہے، یہ ولاگ نہیں مونولاگ ہے، کہ میں خود کلامی کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے سن لے، جس کا جی چاہے سکپ کر جائے۔ یہ صرف شریف خاندان ان کے حواریوں پٹواریوں کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کو آصف علی زرداری وہ چھپا مجرم ہے، یہ جو کچھ اس ملک میں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے، آپ یقین جانیے، مجھے کہنے دیجئے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم مجرم بھی نہیں ہے وہ، محسن نقوی سے، شباز شریف سے، مریم نواز سے، رانا ثنا سے، حاجی آصف سے، عطا ٹٹر سے، مصدق ملک سے، کیا نام ہے وہ پیاری سی شکل والا ایک ناروال کا، اسد اقبال سے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ٹارگیٹڈ ہیں، جنہوں نے ملک اور قوم کو اس تباہی اور بربادی تک پہنچایا ہے۔ آصف زرداری بھی ان سے کم نہیں، لیکن ہے یہ اداکار۔ ذرا اب دیکھیے، دھیان رکھیے گا، پتا ہے اسے کہ حالات بدل رہے ہیں، پتا ہے کہ کسی وقت بھی سر پہ تلوار لٹک سکتی ہے، اب وہ بیمار ہونے کا ناٹک کرنا شروع کر دے گا۔ اب آپ ان قریب دیکھیں، جس وقت ہاتھ پہ اس نے سٹک پکڑ لی اور کالر چڑھا لیا، سمجھ لیجئے کہ اسے پتا چل گیا ہے کہ اس کے اور اس کے حواریوں کے دن گنے جا چکے ہیں، چلنا شروع کر دے گا۔ وہ آتش کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو اس پہ بالکل ایسے جیسے انگشتری میں نگینا بیٹھتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں، چال ہے مجھ ناتواں کی، چال ہے مجھ ناتواں کی، مرغ بسمل کے مثل، ہر قدم پر ہے گھماں، یہاں رہ گیا وہاں رہ گیا۔ ناظرین اکرام، عمران خان سخت مصیبت میں ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ میں نے اپنا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سن کر میں کوئی جذباتی آدمی نہیں ہوں کہ میں نکل پڑوں، نہیں، غور و فکر تدبر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہیں یار، یہ ملک میں یہ نہیں ہونے دینا چاہیے، مجھے باہر نکلنا چاہیے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، جو میں نے آپ سے کہنا تھا وہ کہہ دیا، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اللہ حافظ۔